बचपन से लेकर आज तक दादी ने सिवाय मुझे आंसुओं के दिया ही क्या था। हर आए गए के सामने वो मेरी बदनसीबी के रोने रोती। अरे एक ऐसी सब्ज कदम लड़की है, ये पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई। इनकी आंखों में मेरे लिए नफरत होती और मैं उनकी बातें सुनकर हैरान होती। आने वाले की आंखों में भी मेरे लिए अजीब सी चुभन होती। मेरे नसीब की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये थी कि मेरी पैदाइश के वक्त माँ बाप का एक्सीडेंट हुआ और वो इंतकाल कर गए। मेरा नन्हा वजूद उस वक्त मेरी चाची की गोद में था। काश मैं भी अपने माँ बाप के साथ ही मर जाती तो यूँ ज़िंदगी भर अज़ियत मेरे वजूद को न सहनी पड़ती। वैसे तो दादी ने मुझे पाल पोस कर जवान किया था, लेकिन कदम कदम पर वो मुझे ये जताना नहीं भूलती थी कि मैं सिर्फ बदनसीबी और मनहूसियत की अलामत हूँ। उनका ये गम कि उनका जवान बेटा नौजवानी ही में एक्सीडेंट की वजह से मर गया था, किसी सूरत मैं भी नहीं भूलता था। मैं भी उनका दुख अच्छे से समझती थी, लेकिन क्या मैं तकलीफ में नहीं थी? मेरे माँ बाप मुझे बचपन में ही छोड़कर मर गए। मेरी ज़िंदगी कैसी गुजरी थी सिर्फ ये मैं ही जानती थी। इस गांव में दादी का बड़ा सा घर था और घर के एक हिस्से में दीवार उठा दी गई थी। वजह ये थी कि दादी की ज़बान बहुत तेज़ थी और मेरी चाची उनकी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। घर के एक हिस्से में चाचा चाची और उनके 4 बच्चे रहते थे, जबकि दूसरे हिस्से में दादी, मैं और उनके पाले हुए जानवर, बकरियां भी और मुर्गियां भी, जिनसे वो बेहद मोहब्बत करती थी, शायद मुझसे भी ज़्यादा। दादी के हिस्से में जो घर आया था वहाँ पर एक बाड़ा भी बना हुआ था। दादी ने वहाँ पर एक भैंस भी पाल रखी थी जिसका काम मुझे ही करना पड़ता था। मैं पूरे घर की लिपाई करती, सफाई करती, बर्तन धोती, दादी की खिदमत करना, जानवरों को चारा डालना, दाना डालना, हर काम, सब कामों की जिम्मेदारी मेरे ही सर पर थी। लेकिन दादी फिर भी मुझसे खुश नहीं होती थी। उनकी एक सफ़ेद लाडली मुर्गी जो उन्हें बहुत अजीज़ थी, इस मुर्गी ने तो मेरा जीना हराम करके रखा हुआ था। वो इंतहाई तेज़ और शरारती थी। कभी पड़ोसियों के घर भाग जाती तो कभी घर का खुला दरवाज़ा देखकर बाहर चली जाती। ऐसे में तो दादी की जान ही निकल जाती और वो मुझे ही दौड़ाती थी कि चल रानी, देख के मेरी मुर्गी कहाँ है। वैसे तो मेरा नाम रानिया था, लेकिन नानी ने इसे रानिया के बजाय रानी बना दिया था। मैं तो सिर्फ नाम ही की रानी थी, वरना तो मैं एक नौकरानी थी जो कभी चाची की खिदमत कर रही होती तो कभी दादी की। मेरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। दादी तो मुझे पड़ोस में जाने से भी मना करती थी। वैसे तो पड़ोसी बहुत अच्छे थे, लेकिन दादी की दीवार के साथ जिन लोगों की दीवार मिली हुई थी उन लोगों से दादी को सख्त चिढ़ थी। दादी का मानना था कि ये लोग जादू टोने के माहिर हैं। गांव में जितनी भी बर्बादी हुई है, जितने भी घर तबाह हुए हैं, वो सब इस आदमी की वजह से। वो आदमी था भी बड़ा अजीब व गरीब, अक्सर ही गले में मोती की माला पहन कर रखता था, जैसे कोई साधु हो। हालांकि कहने को तो वो मुसलमान था, लेकिन उसकी बीवी भी बड़ी ही अजीब औरत थी। दोनों मियाँ बीवी घर के दरवाजे बंद करके न जाने क्या काम करते थे। गांव वालों से गोया उन्हें कोई वास्ता ही नहीं था। उनका घर भी बड़ा ही अजीब था, जहाँ पर 3-4 दरख्त मौजूद थे। अजीब पुरस्रारियत और वहशत टपकती थी उस घर से। कभी कभार मैं जब छत पर चली जाती तो छत से उनका घर साफ दिखाई देता, लेकिन मुझे उस घर को देखते ही कोफ्त महसूस होती। मैं तो नज़र उठाकर उन दरख्तों की तरफ भी नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि दादी ने इतनी अजीब अजीब बातें बताई थी कि मुझे उन दोनों मियाँ बीवी से बहुत खौफ महसूस होता था। अक्सर गांव के लोगों ने उस आदमी को आधी आधी रात को कब्रिस्तान में चिल्ला काटते हुए देखा था। कहने वाले कहते हैं कि यह बहुत सख्त अमल है और जादू टोना करता है, बड़े बड़े लोगों के काम करता है। अक्सर लोगों ने उसे वडेरे की हवेली में भी जाते हुए देखा था, लेकिन वो खुफिया मुलाकात करता। वडेरा उसी रात की तारीकी में बुलाता था। हमारा गांव बड़ा ही खूबसूरत और सरसब्ज था। यहाँ की ज़मीनें तो गोया सोना उगलती थी। जिनकी ज़मीनें थीं उनके ऐश थे। दादी की भी ज़मीनें थीं, लेकिन घर के ख़राब हालात के बायस वो फ़रोख्त हो गई थी। लेकिन एक दिन जब मैंने तेज़ तेज़ नलका चलाकर बर्तन धो रही थी तो दादी की चीखती हुई आवाज़ आई, ए रानी, मेरी कट्टों को देख, कहाँ चली गई है। वही सफ़ेद मुर्गी जो मेरी जान का अजाब बन गई थी। मैंने उसे पूरे घर में छान मारा। हालांकि दीवार से सर उठाकर चाची से भी पूछ लिया, लेकिन
वो कहीं नजर ही ना आई। दादी का तो रो रो कर बुरा हाल था, कहीं उसे बिल्ली तो नहीं खा गई। उनकी इस बात पर मैं खून के घूंट पीकर रह गई थी कि इतनी मोटी ताज़ी मुर्गी को भला बिल्ली कैसे लेकर जाती। वो खुद ही बिल्ली पर हमला कर देती थी। अब मैं बाहर देखकर आई तो वो गली में भी नहीं थी। फिर मैं छत पर गई तो मुझे वो कहीं भी दिखाई नहीं दी। लेकिन अचानक ही मेरी नज़र बराबर वाले उस घर पर पड़ी। वो वहीं पर पूरे सहन में गश्त करती फिर रही थी। ये देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। इस घर में तो मैं कभी भी नहीं गई थी। डरते डरते दादी से कहने लगी कि दादी, वो पड़ोसियों के घर में है। दादी नहीं सुनकर सीने पर हाथ मारा और कहने लगी, अरे वो शैतान तो उसे काट कर खा जाएगा, तू जल्दी जा उसे लेकर आ। दादी, भला मैं वहाँ कैसे जाऊँ? मैंने घबरा कर दादी से कहने लगी, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और ज़बरदस्ती मुझे उस घर में भेज दिया। मैंने डरते डरते उस घर में कदम रखा। मैं हैरान रह गई क्योंकि घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। शाम के वक्त में दरख्तों के साए अजीब लग रहे थे। सूरज बस ढलने को ही था। तभी वो मुर्गी मुझे बाड़े की तरफ नजर आई। मैंने जैसे ही उसे पकड़ने के लिए कदम बढ़ाया, अचानक ही वो उड़ती हुई आई और इस दरख्त के ऊपर जाकर बैठ गई। मुझे अब बहुत ही गुस्सा आ रहा था, डर भी लग रहा था क्योंकि घर में कोई भी नहीं था। लेकिन अचानक ही मेरी नज़र दरख्त के नीचे पड़ी, जहाँ पर चारपाई पर लेटा एक वजूद चादर ओढ़ कर सो रहा था। हाँ, मुझे बहुत डर लगा जब अचानक उसने अपने मुंह से चादर हटाई। मैं तो उसे देखकर हैरान रह गई। वो तो एक खूबसूरत नौजवान था। आज तक मुझे पता ही नहीं चला था कि इन दोनों मियाँ बीवी का एक जवान बेटा भी है। मुझे उसे देखकर बहुत अफसोस हो रहा था। फिर मुर्गी कटकट करती जैसे ही मेरे करीब आई, मैंने फौरन ही उसे दबोच लिया। अचानक ही वो कराहते हुए कहने लगा, क्या मुझे पानी मिल सकता है? मैंने चुपचाप रखे घड़े में से पानी निकाल कर उसे दे दिया। अपनी मुर्गी लेकर जैसे ही मैं पलटने लगी, अचानक दरवाजे से वो दोनों मियाँ बीवी अंदर दाखिल हो गए। बीवी के चेहरे पर गुस्से के तासुरात थे। वो मुझे देखकर गुस्से से कहने लगी, ए लड़की, तुम हमारे घर में क्या कर रही हो? मैं घबरा कर कहने लगी, वो मैं अपनी मुर्गी लेने के लिए आई थी, जो गलती से यहाँ आ गई थी। तभी वो औरत कहने लगी, वैसे तो तुम्हारी दादी एक तेज़ औरत है जो हम पर इल्ज़ाम लगाती है। गांव में हमें बदनाम करके रख दिया है। हम चाहते तो कभी भी उसकी मुर्गी वापस न करते, लेकिन तुम आई हो इसीलिए हम इस मुर्गी को वापस दे रहे हैं। लेकिन आइंदा हमारी इजाज़त के बगैर घर में ना आना। उसने भी मेरी बेइज्जती कर दी थी। मैं चुपचाप सर झुकाकर उनके सामने से गुजरकर घर चली आई। लेकिन हैरान भी हुई कि बेटा इतना बीमार था और खुद दोनों मियाँ बीवी सैर सपाटे के लिए बाहर गए हुए थे। फिर उस दिन चाचा चाची चले आए दादी के पास। दादी ने चाची को देखकर मुंह फेर लिया। वो चाची से भी सख्त नफरत करती थी। फिर चाचा कहने लगे, मैं निम्रा की शादी कर रहा हूँ अम्मा, चाहता हूँ कि जल्द उसकी तारीख रख दूँ। दादी गुस्से से कहने लगी, जो फैसला है करना है करो, तुम दोनों मियाँ बीवी मिलकर कर लेते। मुझ पर सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है और वो है मेरे मरे हुए बेटे की निशानी। उनका इशारा मेरी तरफ था। मैं चुपचाप दरवाजे के पीछे छुपी उनकी बातें सुन रही थी। फिर दादी कहने लगी, सोच रही हूँ मरने से पहले इसका रिश्ता तय कर दूँ ताकि सुकून से मर सकूँ। दादी की यह बात सुनकर मैं उदास हो गई। वो हमेशा मुझसे किसी बोझ की तरह मुझे समझती थी। मैं जानती थी कि निम्रा बाजी की शादी होने वाली है। पता नहीं दादी मेरे कपड़े बनाएंगी या नहीं। मैं इसी बात पर उदास रहती थी। दादी की सफ़ेद मुर्गी, जिसका नाम दादी ने कट्टो रखा हुआ था, वो रोज़ाना एक अंडा दिया करती थी और दादी रोज़ाना नाश्ते में उसी का अंडा खाया करती थी क्योंकि वो देसी मुर्गी थी। लेकिन एक दिन जब मैं छत की सफाई कर रही थी, मेरी नज़र उसी चारपाई पर लेटे वजूद पर पड़ी। मैं हैरान होती कि उस नौजवान का इन दोनों मियाँ बीवी से क्या रिश्ता है। उन दोनों को इसका ख्याल भी नहीं है वो किस कदर बेबसी की हालत में हर वक्त चारपाई पर लेटा रहता है। उसे शदीद बुखार था, शायद तभी वो करवट बदल रहा था। लेकिन अचानक ही चादर से मुंह हटाकर उसने मेरी तरफ देखा तो मैं हैरान रह गई। वो मुझसे इशारे से पूछ रहा था कि कुछ खाने को है। फिर मैं सोचने लगी, बीमार इंसान को तो अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है। तभी मेरी नज़र उन अंडों पर पड़ी जो दादी खाया करती थी। मैंने 2 अंडे उबाले और चुपके से दुपट्टे में बांधकर उसकी तरफ फेंक दिए। मैंने देखा वो अंडे शौक से खा रहा था। फिर तो हर रोज़ ही जैसे वो मुझसे खाने के लिए वो अंडे मांगने लगा। मैं रोज़ाना दादी के अंडे उठाकर उसे दे दिया करती। आहिस्ता आहिस्ता सारे अंडे ख़त्म हो गए। लेकिन एक दिन जब दादी ने देखा कि मुर्गी के अंडे गायब हैं तो वो चीखते हुए कहने लगी, सारे अंडे किसने खा लिए?
गुस्से से मुझे देखते हुए कहने लगी, यकीनन ये तेरा ही काम होगा, तूने ही सारे अंडे खाए हैं ना। मैं उनकी बात सुनकर घबरा गई। कैसे बताती कि बराबर में रहने वाले उस मरीज नौजवान के मैंने अंडे दे दिया थे, क्योंकि उस वक्त वो मोहताज था। मैं चुपचाप उनकी जली कटी बातें सुनती रही। लेकिन एक दिन जब मैं छत पर कपड़े सुखाने गई तो मेरा दुपट्टा उस घर में गिर गया। मैं दादी से कहने लगी, दादी मैं अपना दुपट्टा लेने जा रही हूँ। दादी मुझे रोकती रह गई, लेकिन मैं भी ना रुकी और उस घर में चली गई। दोनों मियाँ बीवी कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन मैं उसके सामने आकर खड़ी हो गई। न जाने क्यों मुझे उस वजूद से उनसियत सी हो गई थी। वो मुझे देखकर खुश नज़र आ रहा था। फिर कहने लगा, तुम्हारा दुपट्टा मेरे पास है, अब मैं इसे वापस नहीं दूंगा। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई तो कहने लगा कि मैं इसे निशानी के तौर पर अपने पास रखूंगा। मैं हैरान होकर उससे कहने लगी, कैसी निशानी? वो मुस्कुरा कर कहने लगा, तुम पहली नज़र में ही मुझे अच्छी लगी थी। ऐसे लगता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। उसकी बात पर मेरे हाथों में पसीने आने लगे। फिर मैं घबरा कर उसे कहने लगी, लेकिन तुम इस घर में क्यों रहते हो? और ये दोनों मियाँ बीवी तुम्हारे क्या लगते हैं? तो वो कहने लगा, ये मेरे कुछ नहीं लगते, बस मैं एक मुसाफिर हूँ, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। लेकिन ये तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं रखते? मैं हैरत से उससे पूछ रही थी तो वो कहने लगा, क्योंकि इन्हें मेरी अब कोई ज़रूरत नहीं है, इनका मुझसे काम निकल गया है। मैं उसकी बात न समझ सकी थी, लेकिन मुझे डर था कि कोई आ न जाए, इसीलिए मैं जल्दी से घर आ गई। लेकिन दादी ने मेरे हाथ खाली देखे तो गुस्से से कहने लगी, क्यों बहाने बहाने से उस घर में जाती है? क्या मुझ पर जादू टोने करने का इरादा है? अब मैं दादी को कैसे बताती कि मुझे उस नौजवान की कशिश वहाँ खींच कर ले जाती है। उनकी बातों को मैंने नज़रअंदाज कर दिया और चुपचाप घर का काम काज करने लगी। अब तो मैं दिन में एक दफ़ा उसे देख नहीं लेती तो मुझे सुकून ही नहीं मिलता था। यही वजह थी कि मैं छत पर जाने के बहाने ढूंढती थी। लेकिन एक दिन मैं छत पर खड़ी इश्तियाक मेरी नज़रों से उसे देख रही थी। जब वो कहने लगा, मैं चंद दिन बाद यहाँ से चला जाऊँगा, ये सुनकर मैं उदास हो गई। लेकिन उस रात मुझे उस घर से अजीब व गरीब सी आवाज़ें आ रही थी। ये आवाज़ें सुनकर मेरा दिल बेचैन होने लगा। मैंने देखा दादी गहरी नींद सोई हुई थी, लेकिन मैंने दीवार से छुपकर देखा तो वो दोनों मियाँ बीवी सहन के बीचों बीच बैठे थे। दोनों ने आंखें बंद कर रखी थी। मैं हैरान रह गई। वो इस तरह उनसे बैठे थे जहाँ पर वो नौजवान लेटा रहता था, लेकिन आज उसका वजूद दिखाई नहीं दिया। जब मेरी उदास नज़रें उसे ही तलाश कर रही थी, आखिर उस नौजवान का इन दोनों से क्या ताल्लुक़ है? फिर अगले ही दिन दादी निमरा बाजी के ससुराल जा रही थी, जबकि मैं घर में अकेली थी। आज मेरे पास अच्छा मौका था, तभी मैं चुपके से छत पर चली गई। मैंने देखा घर में सन्नाटा छाया हुआ था, इसीलिए मैं चुपके से उस घर में आ गई जहाँ पर दादी जाने से मना करती थी। सामने ही वो चारपाई पर बैठा था, लेकिन वो चेहरे से बहुत उदास लग रहा था। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो खुश हो गया। फिर मैं उससे कहने लगी, तुम इस घर में अकेले क्यों रहते हो? वो दोनों मियाँ बीवी तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं रखते? और वो रात को क्या कर रहे थे? उसने गौर से मेरी तरफ देखा और फिर कहने लगा, जल्दी ये सारी बातें तुम जान लोगी, लेकिन बस इतना याद रखना, उन दोनों से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं जल्दी इस घर से चला जाऊँगा। अभी मैं बहुत बीमार हूँ, उठकर चल नहीं सकता। अजीब बेबसी उसके वजूद पर छाई हुई थी। मेरा दिल बेचैन सा होने लगा। न जाने उसने मुझ पर क्या जादू कर दिया था। मैं हर वक्त उसके बारे में सोचने लगी थी। फिर उस रात मैं भी बेचैनी से करवट बदल रही थी। तभी मैंने दीवार से झांक कर देखा तो वो सहन में टहल रहा था, जबकि दोनों मियाँ बीवी चारपाई पर बेखबर सोए हुए थे। मुझे उससे देखकर बहुत खुशी हुई जब उसने इशारे से मुझे अपने पास आने को कहा, लेकिन मुझे दादी से डर लग रहा था, इसीलिए मैंने जाने से इनकार कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटी, अचानक उसकी आवाज़ मुझे अपने बिस्तर के करीब आई। मैं तो हैरत से उछल पड़ी। वो मेरे सामने खड़ा था। मैं उसे देखकर डर गई, कहीं दादी की आँख खुल न जाए, इसीलिए मैं छत पर चली आई। वो मेरे पीछे ही था। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं सब खौफज़दा थी, मगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। वो बेफिक्री से कहने लगा, कोई भी मुझे नहीं देखेगा। वो बेफिक्री से कहने लगा, मुझे कोई भी नहीं देख सकता क्योंकि मैं किसी को नज़र ही नहीं आऊँगा। उसकी आवाज़ में खुरदरापन था। मैं हैरान रह गई उसकी बात पर। फिर मैं कहने लगी, उन दोनों मियाँ बीवी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? तो वो उदासी से कहने लगा, यूँ समझो उन्होंने मुझे कैद किया हुआ है, लेकिन जल्द ही मेरी ये कैद ख़त्म होने वाली है। लेकिन तुम मेरा एक काम करोगी? ये काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम ये काम कर लोगी। कैसा काम? मुझे बताओ।
میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ تبھی وہ کہنے لگا، یہ کام رات کا ہے، تمہیں اس پرانے قبرستان میں جانا ہوگا جو اس گاؤں میں واقع ہے۔ یہ سن کر میں حیرت سے اچھل پڑی۔ میں اسے کہنے لگی، ایسا ممکن نہیں، میں کبھی بھی اس قبرستان میں نہیں جاؤں گی، مجھے تو وہاں پر بہت ڈر لگتا ہے۔ میرے انکار پر ایک دم وہ اداس ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر وہ بے بسی سے کہنے لگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایسے ہی بیمار رہوں گا؟ کیا مطلب ہے؟ اس قبرستان سے تمہاری بیماری کا کیا تعلق ہے؟ تو وہ کہنے لگا، اس قبرستان میں ایک پرانا برگد کا درخت ہے، بس وہیں پر جا کر تمہیں پیغام دینا ہے۔ تمہیں جا کر کہنا ہے کہ میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی ہے جو اس درخت پر رہتی ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر خوفزدہ ہو گئی۔ اچانک ہی مجھے اس سے ڈر لگنے لگا۔ میں کچھ پریشان سی ہو کر کہنے لگی، تم کون ہو اور مجھے وہاں پر کیوں بھیج رہے ہو؟ تبھی اس نے غور سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، یہ بات میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں اس گھر میں رہنے والا ایک جن ہوں، میں ایک جن ذات ہوں۔ ان دونوں میاں بیوی نے مجھے اپنے گھر میں قید کر کے رکھا ہے۔ اس کی بات سن کر میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی، کیونکہ اس کی آنکھیں بالکل سفید ہو گئی تھیں اور چہرے کے تاثرات بھی بدل گئے۔ میں وہیں پر بے ہوش ہو کر گر گئی جب وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ صبح تک میں شدید بخار میں مبتلا ہو گئی تھی، جبکہ دادی مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، تو رات کو چھت پر کیا کرنے گئی تھی؟ ضرور تجھ پر کسی چیز کا اثر ہو گیا ہے۔ اب میں انہیں کیسے بتاتی کہ مجھے کیا بات پتہ چلی ہے؟ وہ نوجوان جو کئی دنوں سے میرے سامنے آ رہا ہے، جس نے مجھے اپنے عشق میں گرفتار کر لیا تھا، وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن تھا، اس کے گھر میں رہنے والا، جو دونوں میاں بیوی پورے گاؤں میں بدنام تھے۔ خوف کی شدت سے مجھے بخار ہو گیا تھا۔ میں ابھی تک خود کو خواب کی کیفیت میں محسوس کر رہی تھی۔ بار بار میرے کانوں میں اس جنزات کی آواز آ رہی تھی کہ میں جنات ہوں، انسان نہیں۔ سچ میں ہی دونوں میاں بیوی بہت برے تھے۔ انہوں نے نہ جانے کیا کیا ہوا تھا اپنے گھر میں۔ اب میں بھی کبھی بھولے سے بھی ان کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گی۔ میں دادی سے لپٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی، دادی مجھے بچا لے، وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ دادی میری بات سن کر حیران رہ گئی تھی، کہنے لگی، میں تو تجھے پہلے ہی سمجھاتی تھی کہ اس کے گھر نہ جایا کر، دیکھ لیا نا ان کے گھر جانے کا انجام۔ دادی کو جی بھر کر بد دعائیں دے رہی تھی، جبکہ میں 2 دن تک شدید بخار میں مبتلا رہی۔ وہ تیسری رات تھی جب اچانک مجھے اپنے کان میں سرگوشی سنائی دی، کیوں خوف زدہ ہو مجھ سے؟ میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، میں خود بھی ایک بے بس جن ہوں۔ یہ آواز سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں سمجھ گئی کہ وہ میرے قریب ہی ہے۔ کبھی میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ میری چارپائی کے پاس کھڑا تھا۔ میں چیخ کر دادی کو اٹھانا چاہتی تھی، لیکن میری ہمت ہی نہ ہوئی، بس آنکھیں پھاڑے خوف سے اسے دیکھتی رہی۔ تبھی وہ میرے قدموں میں بیٹھا اور کہنے لگا، میں خود بے بس ہوں، ایک بیمار جن ہوں جو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تم بس میرا پیغام کسی طرح اس درخت پر رہنے والی اس جنزادی کو پہنچا دو، میں تمہارا احسان مند رہوں گا۔ اس دنیا میں کوئی بھی میرا کام نہیں کر رہا، میں یہاں سے باہر بھی نہیں نکل سکتا، کیونکہ اب میں ناکارہ ہو گیا ہوں۔ انہوں نے میری ساری طاقتیں چھین لی ہیں۔ اس کا اشارہ ان دونوں میاں بیوی کی طرف تھا، جبکہ میں بت کی طرح ساکت لیٹی تھی۔ اس کی آواز میں بہت درد اور تکلیف تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت ہی اذیت میں مبتلا ہے۔ میں چپ چاپ سے دیکھتی رہی، تبھی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ صبح تک میں تھوڑی ٹھیک ہو گئی تھی، اسی لیے گھر کا کام کاج کرتی پھر رہی تھی۔ پھر دادی کہنے لگی، اب نمرہ کی شادی ہونے والی ہے، میں شہر جا رہی ہوں تمہاری چاچی کے ساتھ، تمہارے بھی کپڑے لے آؤں گی۔ میں دادی سے لپٹ کر کہنے لگی، میں اکیلی ہرگز گھر میں نہیں رہوں گی۔ دادی غصے سے کہنے لگی، پھر مویشیوں کا خیال کون رکھے گا؟ یہ دیکھو بکریاں بھی بھوکی ہیں اور بھینس بھی، ان کے آگے ابھی چارہ بھی ڈالنا ہے، اور میری مرغی کا بھی تو خیال رکھنا ہے۔ مجھے گھر میں اکیلا چھوڑ کر جا رہی تھی۔ میں خوف کے مارے رونے لگی، لیکن دادی کو رحم نہ آیا، وہ مجھے تو کہیں لے کر ہی نہیں جاتی تھی۔ میں نے جلدی جلدی سارے جانوروں کے سامنے چارہ رکھا، مرغیوں کو دانہ ڈالا اور خود کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ تبھی میں نے آنکھیں بند کی تھی کہ اچانک میری نگاہوں کے سامنے کسی کا چہرہ آیا۔ مجھے کسی کی آواز سنائی دی تھی، مجھ پر رحم کھاؤ، میرا کام کر دو، میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گا، ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں گا، پر میری مدد کرو۔ میں حیرت سے اس کی آواز سن رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی، وہ میرے سامنے تھا۔ میں چیختے ہوئے کہنے لگی، کیوں بار بار میرے سامنے آتے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے۔
وہ بے بس اس سے کہنے لگا، تمہارے سامنے آنا میری مجبوری ہے کیونکہ تم ایک اچھی لڑکی ہو، صرف تم ہی میرا کام کر سکتی ہو۔ میں غصے سے کہنے لگی، میں تمہارا یہ خوفناک کام کبھی نہیں کروں گی۔ کیا تم میری مدد نہیں کرو گی؟ اگر تم نے میری مدد کی تو میں تمہیں ایک ایسی طاقت دے کر جاؤں گا جو تمہاری یہ بے بسی والی زندگی، یہ سب ختم ہو جائے گی۔ میں ابھی بھی بے یقین تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، کیا تم ایک ایسی لڑکی نہیں بننا چاہتی جس کی خوش نصیبی اس پر رشک کرے؟ میں تمہیں اچھا نصیب دوں گا۔ اگر میری طاقتیں لوٹ آئیں تو میں تمہاری اتنی مدد کروں گا کہ تمہارا نصیب ہی بدل جائے گا۔ وہ مجھے اچھے دنوں کے خواب دکھا رہا تھا، جبکہ میں اب بالکل خاموش تھی۔ میں سوچنے لگی، یہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ؟ پھر میں گھبرا کر کہنے لگی، لیکن تم ایسی زندگی کیوں گزار رہے ہو؟ پھر اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہنے لگا، میں اپنے قبیلے میں بڑا خوشحال جن تھا، ایک نوجوان جنسات جو یہاں پر ایک عامل کے پاس آیا تھا، کیونکہ عاملوں کے پاس ہمارا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ لیکن میں کیا جانتا تھا کہ یہاں آنے کے بعد میں واپس اپنے قبیلے میں کبھی نہیں جا سکوں گا۔ جب ایک شیطان انسان نے مجھے اپنے پاس قید کر لیا۔ یہ آدمی اور اس کی بیوی دونوں بہت ہی برے انسان ہیں۔ انہوں نے مجھ سے اپنے سارے کام نکلوائے۔ آہستہ آہستہ میری طاقت ختم ہوتی گئی اور اب میں بیمار ہو گیا ہوں۔ اب میں ان کی کسی کام کا نہیں رہا۔ اب میں واپس اپنی دنیا میں بھی نہیں جا سکتا کیونکہ دوسری دنیا سے میرا رابطہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ لیکن مجھے ابھی بھی یاد ہے، جب بھی میں وہاں سے گزرتا تھا اس پرانے قبرستان کے سامنے سے، تو وہاں پر ایک جنزادی رہتی تھی جو میرا پیغام سن کر میری مدد کرنے ضرور آئے گی۔ اسی لیے میں تم سے مدد مانگ رہا ہوں۔ میں خاموشی سے اب اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کی آواز میں تکلیف تھی اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی تکلیف میرے دل پر بجلی بن کر گر رہی ہو۔ پھر آخر کار میں نے اس سے ڈرنا چھوڑا اور میں اس سے کہنے لگی، میں تمہاری مدد ضرور کروں گی، بھلے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اچانک ہی میں بہادر بن گئی تھی۔ وہ حیرت اور خوشی سے کہنے لگا، مجھے یقین تھا کہ تم میری مدد ضرور کرو گی۔ پھر شام کو دادی واپس آ گئیں اور میرے لیے عجیب و غریب قسم کے کپڑے لے کر آئی تھیں جو ان کی پسند کے تھے، لیکن وہ مجھے تو ذرا بھی اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ پھر بھی میں نے دل پر پتھر رکھ کر ان کپڑوں کو سینا شروع کر دیا کیونکہ شادی بہت قریب تھی۔ پھر شہنائیاں بجنے کی آوازیں آنے لگیں، لیکن مجھے اب اس گھر کی طرف دیکھتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا، حالانکہ میں اس سے وعدہ کر چکی تھی کہ میں اس کا کام ضرور کروں گی۔ پھر اس رات میں تیار ہو رہی تھی جب مجھے اپنے پیچھے سرگوشی سنائی دی، دیکھو سب کتنے خوش ہیں اپنی زندگی میں اور میں یہاں بے بسوں کی طرح زندگی گزار رہا ہوں۔ اس کی آواز میں لاچاری تھی۔ میں گھبرا کر پلٹی تو وہ میرے پیچھے کھڑا تھا۔ شیشے میں اس کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں اس سے کہنے لگی، میں تمہارا کام ضرور کروں گی، پہلے اس کے لیے مجھے قبرستان ہی کیوں نہ جانا پڑے، وہ بھی آدھی رات کو۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گیا، پھر میری تعریف کرتے ہوئے کہنے لگا، تم ایک اچھی لڑکی ہو۔ حالانکہ اس کے وجود کو محسوس کر کے میں اندر سے ڈر رہی تھی، لیکن اچانک ہی دادی اندر آ کر چیختے ہوئے کہنے لگی، کس سے باتیں کر رہی تھی؟ میں نے تیز آواز سنی۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، دادی میں کسی سے بھی باتیں نہیں کر رہی تھی۔ لیکن انہیں یقین ہی نہیں آیا۔ پورا کمرہ چھان کر دیکھنے لگی، لیکن وہ تو لمحے بھر میں غائب ہو گیا تھا۔ پھر میں شادی میں چلی گئی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی کی نظریں مجھ پر ہی ہیں۔ میں سوچنے لگی، کہیں وہ جنزاد تو مجھے نہیں دیکھ رہا۔ چاچا چاچی کے گھر میں شہنائیاں بج رہی تھیں، لیکن نہ جانے میرا دل کیوں اداس تھا۔ شاید اس کی وجہ کیونکہ میں اپنے ماں باپ کی کمی شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ بچپن سے ہی مجھے یہ طعنے ملے تھے کہ میری پیدائش پر میرے ماں باپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اور اسی وجہ سے میرے اندر شدید احساس محرومی نے جنم لیا تھا۔ لیکن آج رات مہندی کی تقریب تھی، سب مہندی میں مصروف تھے، کوئی بھی مجھے خاص اہمیت دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ حالانکہ میں بھی تیار ہوئی تھی، لیکن نمرا کی خالہ کی بیٹیاں سب سے آگے تھیں، میں جو چپ چاپ سب سے الگ اکیلی کھڑی تھی۔ اچانک ہی میرے دل میں خیال آیا کہ یہ میرے پاس اچھا موقع ہے، میں وہاں جا سکتی ہوں، اس کا کام میں نے اس جنزاد سے وعدہ بھی کیا ہے۔ یہی سوچ کر میں نے چاروں طرف دیکھا، کوئی بھی میری طرف متوجہ نہیں تھا۔ میں چپکے سے گھر سے باہر نکلی تھی اور اس قبرستان کی طرف جانے لگی۔ شکر تھا کہ راستے میں کوئی بھی نہیں تھا، حالانکہ کتوں کے بھونکنے کی آواز سے میں بہت بری طرح سے ڈر رہی تھی، لیکن میں اس جنزاد کا پیغام اسی برگد کے درخت پہ رہنے والی جنزادی کو دینا چاہتی تھی۔ دبے پاؤں چلتے چلتے میں بالآخر وہاں پہنچ گئی۔ خوف کے مارے تو میری جان ہی نکل رہی تھی، لیکن میں اس بات پر بھی ڈر رہی تھی کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچی تو اچانک مجھے دو لوگ کھڑے ہوئے دکھائی دیے۔
جس میں ایک مرد تھا اور ایک عورت۔ میں انہیں اس وقت یہاں دیکھ کر حیران تھی، یہ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ لیکن یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ وہ ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر نہ جانے کیا کر رہے تھے، کہیں وہ مجھے نہ دیکھ لیں۔ اسی خوف کے مارے میں درخت کے نیچے چھپ کر کھڑی ہو گئی، بار بار جھانک کر دیکھتی کہ وہ دونوں چلے گئے یا اب بھی وہیں پر ہیں۔ جیسے ہی مجھے ان کے جانے کا اندازہ ہوا تو میں بھی اس کی طرف پیچھے سے نکل کر آئی۔ پھر میں اس برگد کے درخت کو تلاش کرنے لگی، لیکن اچانک ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب میں نے اس درخت کے نیچے ایک لڑکی کو کھڑے دیکھا۔ اس کا رخ دوسری طرف تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ لڑکی رات کو قبرستان میں کیا کر رہی ہے، لیکن جیسے ہی اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی خوفناک شکل دیکھ کر بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکل گئی تھی، لیکن میرے چیخ سنتے ہی وہ اسی درخت کے اندر جا کر غائب ہو گئی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ وہی جنزادی ہے جس کا ذکر اس جنزاد نے میرے سامنے کیا تھا۔ اب مجھے اس جنزادے کا پیغام دینا ہی تھا، لیکن ساتھ ہی مجھے ان دونوں میاں بیوی سے بھی ڈر لگ رہا تھا جو آدھی رات کو قبرستان میں نہ جانے کیا کر رہے تھے۔ کافی دیر تک میں وہیں پر چھپی کھڑی رہی تھی، لیکن جب مجھے وہ دونوں جاتے ہوئے دکھائی دیے تبھی میں اس طرف پیچھے سے نکلی اور میں نے اس طرف کے سامنے کھڑے ہو کر زور زور سے آواز لگا کر کہا، میں جانتی ہوں کہ تم اس درخت پر رہنے والی ایک جنزادی ہو، لیکن تمہارا ایک ساتھی بہت پریشانی میں ہے جو تمہیں پکار رہا ہے، تمہیں اپنے پاس بلا رہا ہے۔ میں نے اس کا پیغام دے دیا تھا، لیکن اچانک اس طرح کی شاخوں میں سرسراہٹ سی ہونے لگی جیسے کسی نے میری بات کا جواب دیا ہو۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ خوف کے مارے میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا وجود منجمد ہو گیا ہو۔ میں وہیں پر کھڑی رہی، حالانکہ اچانک ہی دھم کی آواز سے کوئی اس درخت سے نیچے آ کھڑا ہوا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ وہی جنزادی تھی، اب وہ اصلی روپ میں میرے سامنے کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگی، تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے؟ میں گھبرا کر کہنے لگی، مجھے اس جنزاد نے بھیجا ہے جو اس گھر میں قید ہے، بے بسی کی حالت میں بہت بیمار ہے، وہ تمہیں بلا رہا ہے، میں اس کا پیغام تمہارے پاس دینے آئی ہوں۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی اور پھر کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں ضرور اس کی مدد کے لیے جاؤں گی۔ میں اس کی بات سن کر فوراً ہی پاگلوں کی طرح وہاں سے بھاگنے لگی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھے کوئی قبرستان میں دیکھ لے۔ اس تیز رفتاری سے میں گھر آئی تھی۔ گھر میں ساری تقریب ختم ہو گئی تھی، لیکن دادی نے مجھے باہر سے آتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ ابھی تک میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ کہاں گئی تھی تو اپنا منہ کالا کرنے؟ ان کا الزام سن کر تو میں سخت خوفزدہ ہو گئی۔ کہنے لگی، دادی میں کہیں نہیں، بس مجھے ابو انہی کی یاد آ رہی تھی، ابو امی کی، اسی لیے میں ان کی قبر پر گئی تھی۔ دادی کہنے لگی، یہ کون سا وقت ہے؟ رات کا 1 بج رہا ہے، کہیں کسی اپنے یار سے ملنے تو نہیں گئی تھی؟ دادی کو مجھ پر شک تھا، لیکن آج مجھے ان کی بات بھی نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ میں نے ایک مخلوق کی مدد کی تھی اور میں اپنے دل میں بہت خوشی محسوس کر رہی تھی۔ پھر دوسرے دن بارات تھی۔ میں نے لال رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ سب مجھے چھیڑ رہے تھے کہ تم ایسے لگ رہا ہے جیسے دلہن تم ہی ہو، جبکہ مجھے شرم آ رہی تھی۔ دادی نے ہی مجھے یہ سوٹ لا کر دیا تھا، شاید میرا مذاق بنانے کے لیے۔ اب مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ پھر دادی کہنے لگی، کیا پتہ تجھے کہ کوئی شادی میں ہی پسند کر کے رشتہ بھجوا دے، تیرا رشتہ کر کے اپنی جان چھڑانا چاہتی ہوں۔ تو اس سے ان کی بات سن کر مجھے دکھ ہوا، لیکن میں بہانے سے چھت پر چلی گئی۔ اب رات ہونے والی تھی، میرا بازی کی رخصتی بھی ہو گئی تھی، لیکن میں نے ابھی تک اپنے کپڑے نہیں بدلے تھے۔ پہلے میں یہ جان لینا چاہتی تھی کہ سچ میں وہ جنزادی اس کی مدد کرنے آئی ہے یا نہیں۔ جیسے ہی رات ہوئی تو وہ مجھے صحن میں نظر ہی نہ آیا۔ اس کا مطلب ہے وہ یہاں سے چلا گیا ہے۔ کچھ تھا کہ وہ اپنی جگہ اپنے مقام پر واپس لوٹ گیا ہے۔ پھر شادی تو ختم ہو گئی، لیکن ایک دن یہ پڑوس میں رہنے والی عورت دادی کی غیر موجودگی میں میرے پاس آئی۔ وہ مجھے گھور کر دیکھ رہی تھی، جیسے وہ مجھے کوئی بات کہنے آئی ہو۔ میں اس کے غصے کو دیکھ کر حیران تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ تم ہی نے اس جنزاد کو یہاں سے آزاد کروایا ہے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ اسے کیسے یہ بات معلوم ہوئی؟ میں گھبرا کر کہنے لگی، تم چلی جاؤ یہاں سے، اگر دادی نے دیکھ لیا تو تمہیں دھکے دے کر گھر سے نکال دے گی۔ اس نے غصے سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، میں بھی تمہاری اصلیت تمہاری دادی کو بتاؤں گی کہ تم آدھی آدھی رات کو قبرستانوں میں جاتی ہو جادو ٹونے کرنے۔ یہ سن کر میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ اب میں بری طرح ڈر گئی تھی۔ میں نے تمہیں اپنی آنکھوں سے اس قبرستان میں دیکھا تھا، تم وہاں پر کیا کرنے گئی تھی؟ میں غصے سے کہنے لگی، میں اس جنزادی کی مدد کرنے گئی تھی جسے تم نے اپنے گھر میں قید رکھا تھا۔ تو وہ غصے سے کہنے لگی،
کیونکہ اس نے ہماری بات نہیں مانی تھی۔ بڑی مشکل سے ہم نے 3 مہینے کا عمل کر کے اسے اپنے قبضے میں کیا تھا، لیکن وہ بیماری کا ناٹک کرتا رہا اور اس نے ہمارا کام کرنے سے انکار کر دیا۔ اور پھر وہ جنزادی آئی اور اسے اپنے ساتھ لے کر چلی گئی نا۔ تم اس کا پیغام نہ لے کر جاتی اور نہ ہی وہ ہمارے اس گھر سے جاتا۔ تم نے یہ اچھا نہیں کیا۔ میں اس بات کا تم سے بدلہ لوں گی۔ مجھے دھمکیاں دیتے وہ چلی گئی تھی۔ اب تو میری نیندیں حرام ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ دوسرے دن وہ جنزاد میرے سامنے آیا۔ مجھے وہ بہت خوش لگ رہا تھا، حالانکہ پہلے تو ہر وقت بیمار نظر آتا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، وہ جنزادی میری تلاش میں ہی انسانوں کی دنیا میں آئی تھی، لیکن جب تم نے اسے پیغام دیا تو وہ مجھے لینے پہنچ گئی۔ ان دونوں میاں بیوی نے مجھے بے بس کر دیا تھا، مجھ پر ایسے عمل کیے کہ میں اپنی طاقت ہی کھو بیٹھا۔ میں اسے کہنے لگی، تم ٹھیک تو ہو، لیکن یہ دونوں میاں بیوی مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میں ان پر اس طرح کے الزام لگا رہے ہیں کہ کہیں دادی کے سامنے وہ کچھ کہہ نہ دے۔ ایسے تو میں بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤں گی۔ مجھے اس بات کی فکر تھی۔ وہ کہنے لگا، پریشان مت ہو، میں ہوں نا تمہاری مدد کرنے کے لیے۔ میں اور میری ساتھی جنزادی تمہارے اوپر کوئی بھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی تھی، لیکن ایک دن دادی اٹھی تو اس کی وہ سفید مرغی غائب تھی۔ وہ حیران رہ گئی، رات میں اسے کون چوری کر کے لے گیا؟ باقی سارے جانور تو صحیح سلامت اپنی جگہ پر موجود تھے، لیکن وہ مرغی غائب ہو گئی تھی۔ دادی نے مجھے ہر طرف دوڑایا اور کہنے لگی، جا کر اسے تلاش کرو، میری مرغی کون لے گیا؟ مجھے ان دونوں میاں بیوی پر شک ہے۔ میں تو ان کے گھر جانا بھی نہیں چاہتی تھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ دادی کی خاطر میں ان کے گھر چلی گئی۔ میں مرغی کو تلاش کر رہی تھی، اس کوٹری میں آ گئی جب اچانک کسی نے کوٹری کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ میں خوف سے کانپ کر رہ گئی، جان بوجھ کر مجھے یہاں پر بند کیا گیا تھا۔ میں چلا کر کہنے لگی، دروازہ کھولو، خدا کے لیے دروازہ کھولو۔ لیکن باہر سے مجھے اسی عورت کے ہنسنے کی آواز آئی اور پھر وہ کہنے لگی، آج تو تم سے بدلہ لینے کا موقع ملا ہے۔ دیکھ، تیری دادی کی اس مرغی کو تو ہم نے پکا کر کھا لیا، لیکن ہم تجھے اس کوٹری میں قید کر کے رکھیں گے تاکہ تمہیں جو اس جنزات کو ہماری قید سے آزاد کروایا ہے اس کا بدلہ لے سکیں۔ ان کی بات سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ پھر وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اس کوٹری میں وہی جنات چھوڑ دو جو اسے ڈرا ڈرا کر مار دیں گے، کیونکہ اس نے ہم سے پنگا لیا ہے۔ گاؤں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ ہم کس قدر ظالم ہیں۔ جو ہمارے ساتھ برا کرتا ہے ہم اسے بدلہ لیے بغیر نہیں رہ پاتے۔ اب میں رو رہی تھی، لیکن اچانک یہ اندھیرے میں مجھے چند خوفناک شکلیں نظر آنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ سب مجھے کھا جائیں گے۔ مجھے بہت شدت سے ڈر لگ رہا تھا۔ تبھی ایک روشنی سی چمکی، اس روشنی میں مجھے وہی جنزادہ نظر آیا۔ وہ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگا، گھبراؤ مت، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے ہی آیا ہوں۔ لیکن اچانک ہی چیخ و پکار کی آوازیں آئیں تو میں گھبرا گئی۔ وہ کہنے لگا، یہ سب مجھے گھیرنا چاہتے ہیں، لیکن میں تمہیں یہاں سے بچا کر لے جاؤں گا اپنے ساتھ، بس تم اپنی آنکھیں بند کر لو۔ جیسے ہی میں نے اپنی آنکھیں بند کیں تو میں اپنے گھر کی چھت پر تھی۔ لمحے بھر میں اس نے مجھے قید سے آزاد کروا لیا تھا۔ میں اسے شکر گزار نظروں سے دیکھنے لگی۔ پھر وہ کہنے لگا، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہارے ساتھ کبھی برا نہیں ہو سکتا، اور میری جنزادی ایسے ہی تمہاری حفاظت کرتی رہے گی۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی۔ پھر میں نے دادی کو کہا کہ آپ اس سفید مرغی کو ان دونوں میاں بیوی نے کاٹ کر کھا لیا ہے۔ یہ سن کر دادی کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ انہوں نے سارے گاؤں والوں کو جمع کیا اور ان دونوں میاں بیوی کے پاس چلے گئے۔ پھر اس کی بیوی چیختے ہوئے کہنے لگی، کیونکہ تمہاری یہ پوتی ہمارے معاملات میں دخل اندازی کر رہی تھی، اسی لیے ہمیں یہ سب کرنا پڑا۔ یہ سن کر دادی بری طرح شرمندہ ہو گئی اور مجھے گھورنے لگی۔ دادی گھر آ کر کہنے لگی، تمہاری وجہ سے مجھے یہ سب سننا پڑا، اب میں جلد ہی تیری شادی کر دوں گی۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، دادی میں نے تو صرف ایک بھلائی کا کام کیا تھا۔ دادی کہنے لگی، کیسی بھلائی؟ مجھے بھی بتاؤ۔ لیکن میں اس جنزات کا راز کسی کو بھی بتا نہیں سکتی تھی، اسی لیے خاموشی اختیار کر گئی۔ لیکن اب دادی نے مجھ سے بات چیت کرنا چھوڑ دی تھی، کیونکہ ان کی جو سفید مرغی تھی وہ ان کی بہت لاڈلی تھی۔ پھر گاؤں میں سے میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ میں تو اس شخص کو جانتی بھی نہیں تھی، لیکن دادی نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اب میں سخت خوفزدہ تھی کہ نہ جانے آنے والی زندگی میری کیسی ہوگی،
لیکن ایک دن دادی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی، تیری ماں کے رکھے ہوئے زیور میں نے آج تک سنبھال کر رکھے ہیں۔ میں چاہتی تھی وہ تیری شادی میں دوں، لیکن جیسے ہی انہوں نے وہ زیورات کے ڈبے کھولے تو سارے زیور غائب تھے۔ دادی نے یہ دیکھ کر سر پکڑ لیا اور پھر چیختے ہوئے کہنے لگی، ضرور تیری چاچی کا کام ہوگا۔ اس کی نظر ان زیورات پر تھی۔ گھر میں ایک ہنگامہ مچ گیا تھا۔ میری ماں کی نشانی غائب ہو چکی تھی۔ نہ جانے کس نے ان زیورات کو چوری کیا تھا۔ پھر اس دن چاچی کہنے لگی، ہاں مجھے ان زیورات کی ضرورت تھی، اسی لیے میں نے وہ زیورات چوری کیے تھے۔ یہ بات سن کر دادی کو سخت صدمہ ہوا۔ چاچا بھی شرمندہ سے تھے کیونکہ انہیں یہ بات پہلے ہی سے معلوم تھی۔ پھر دادی کہنے لگی، میں اس یتیم کی شادی کروں گی تو اس کا جہیز کہاں سے دوں گی؟ اب وہ سر پکڑ کر روئے جا رہی تھی، لیکن میں حیران تھی کہ چاچا چاچی میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ دادی تو میرا رشتہ بھی طے کر چکی تھی۔ پھر میں انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، دادی آپ پریشان مت ہو، میں بغیر جہیز کے ہی رخصت ہو جاؤں گی۔ دادی غصے سے مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، پھر دنیا والوں کو میں کیا منہ دکھاؤں گی، کیونکہ تم میرے وحید کی نشانی ہو۔ اب دادی ہر وقت پریشان رہنے لگی۔ پھر کہنے لگی، میں ذمہ دار کے گھر جاتی ہوں، اس سے 3-4 لاکھ روپے قرضہ لے کر تمہاری شادی کروں گی۔ جہیز تو ہر لڑکی کو دینا ہی پڑتا ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ اس رات میں بڑی اداس تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ ایک بار اپنی امی کی قبر پر جاؤں، کیونکہ مجھے ان کی بہت یاد آ رہی تھی۔ میں اس رات بستر پر پڑی تھی، تبھی سامنے کھڑے 2 وجود مجھے دکھائی دیے۔ میں اپنی پلکیں جھپکنے لگی۔ انہیں دیکھ کر سخت خوفزدہ ہو گئی تھی، لیکن میں حیران رہ گئی۔ وہ دونوں تو جنزادے اور جنزادی تھی۔ وہ آج مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر خوش ہو گئی۔ تبھی وہ جنزادہ کہنے لگا، ہم تمہارے لیے تحفہ لے کر آئے ہیں، کیونکہ تم آج بہت پریشان ہو، اسی لیے ہم تمہیں خوش کرنا چاہتے ہیں۔ میں حیران ہو کر کہنے لگی، تحفہ؟ کیسا تحفہ؟ تبھی اس نے سامنے اشارہ کیا اور کہنے لگا، صبح تم کو خالی ڈبے کو کھول کر دیکھنا ہے۔ اس کا اشارہ ان زیورات کے ڈبوں کی طرف تھا جو خالی پڑے تھے۔ دادی نے کتنی حسرت سے انہیں کھول کر دیکھا تھا، لیکن جب وہ خالی ملے تو ان کا غم عروج پر تھا۔ میں حیران رہ گئی تھی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ جنزادی کہنے لگی، ہم نے وہ تحفہ ان ڈبوں میں رکھ دیا ہے، اسی لیے تم انہیں ضرور کھول کر دیکھنا۔ ہم تم سے دوبارہ ملاقات کرنے آئیں گے جب تم دلہن بن کر تیار ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ دونوں میرے سامنے سے غائب ہو گئے تھے، لیکن میں ابھی اسی وقت ان ڈبوں کو کھول کر دیکھنا چاہتی تھی۔ لیکن انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں صبح ہی ان کو کھول کر دیکھ سکتی ہوں، اسی لیے مجھے بے چینی ہو رہی تھی۔ صبح میں جیسے ہی اٹھی، میں فوراً ہی ان ڈبوں کو کھول کر دیکھنے لگی۔ جو زیورات میرے غائب ہوئے تھے وہ سب چونکہ تم اس ڈبے میں موجود تھے۔ یہ دیکھ کر تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کیا انہوں نے یہ سب جادو سے کیا تھا؟ پھر میں نے دادی کے سامنے وہ ڈبے رکھ دیے۔ دادی نے جیسے ہی انہیں کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ کہنے لگی، یہ زیورات کہاں سے آئے؟ آج ہی وہ ذمہ دار کے گھر جانے والی تھی قرضہ لینے کے لیے، لیکن شکر تھا کہ وہ زیورات واپس آ گئے تھے۔ میں کہنے لگی، دادی مجھے نہیں معلوم کہ یہ کہاں سے آئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ چاچی نے ہم سے جھوٹ کہا ہو، لیکن انہوں نے یہ زیورات چوری کیے ہیں۔ دادی کہنے لگی، میں مان ہی نہیں سکتی۔ اس نے سارے زیورات نمرہ کو دے دیے تھے اس کے جہیز میں۔ وہ بہت حیران تھی، لیکن میں نے ان کی حیرانی کو نظر انداز کر دیا۔ میں بہت خوش تھی۔ اب دادی کی ساری خواہشیں پوری ہو گئی تھیں۔ شکر تھا کہ دادی نے اپنے اوپر قرضہ نہیں چڑھایا تھا ذمہ دار کا، اور گھر میں میری شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ لیکن دادی کہتی ہیں کہ مجھے ان دونوں میاں بیوی سے ڈر لگتا ہے، کہیں وہ تیرے بارے میں لڑکے والوں کو کوئی الٹی سیدھی بات نہ کہہ دے۔ یہ سن کر تو میں بھی خوفزدہ ہو گئی تھی، لیکن پھر سنا کہ یہ دونوں میاں بیوی گاؤں ہی چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ شاید انہوں نے کوئی ایسا کام کر دیا تھا جس کی وجہ سے ان کا اب یہاں رہنا بہت ہی دشوار ہو گیا تھا۔ اب میں بہت خوش تھی۔ آخر کار میرے دل میں بھی سکون پہنچ گیا تھا۔ پھر اس دن میں لال رنگ کا جوڑا پہن کر دلہن بن کر تیار ہو رہی تھی، لیکن مجھے لگتا تھا کہ وہ دونوں ضرور مجھ سے ملنے آئیں گے جنہوں نے خفیہ طور پر میری مدد کی تھی۔ جیسے ہی بارات آئی
تو میں کمرے میں اکیلی رہ گئی، لیکن اچانک مجھے سامنے شیشے میں کسی کا عکس دکھائی دیا۔ وہ میرے پیچھے موجود تھے۔ پھر وہ جنزادی کہنے لگی، میں بھی ایسے ہی دلہن بن کر تیار ہوئی تھی، میں نے اس جنزادے سے شادی کر لی ہے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ پھر وہ جنزادی کہنے لگی، میں نے بہت سالوں تک اس کا انتظار کیا، آخر کار مجھے میری محبت مل گئی۔ میری دعا ہے کہ تمہیں بھی تمہارے شوہر کے روپ میں تمہاری محبت حاصل ہو جائے۔ اس کی دعا سن کر بے اختیار میں نے آمین کہا تھا۔ آج ان دونوں کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی تھی۔ پھر مجھے دعائیں دیتے وہ یہاں سے غائب ہو گئے اور میں رخصت ہو کر اپنے گھر آ گئی۔ میرے سسرال والے تو بہت ہی اچھے تھے، مجھے کسی بیٹی کی طرح پیار کرتے تھے۔ میں خوش نصیب تھی کہ میری شادی شدہ زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی۔